बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर यह है कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ। इन कैमरा इजलास था। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की। एक ब्रीफिंग दी गई पार्लिमानी पार्टीज़ को। लीडर ऑफ द अपोजिशन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे। मुतअद्दिद सियासी रहनुमा मौजूद थे, पार्लियामेंट्री मेंबर्स मौजूद थे और बड़ी लंबी ब्रीफिंग दी गई। याद रहे कि इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी के हवाले से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का और इन पर्टिकुलर ISI का बहुत ही कलीदी किरदार है। जिस तरह से भारत का फुटप्रिंट उसको ख़त्म किया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर से, उसमें पाकिस्तान की इस ISI का, इस प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत अहम रोल है। इसी हवाले से जब पूछा गया मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं से तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त ब्रीफिंग थी और जो सवाल जवाब का सिलसिला था, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वो बहुत अच्छे माहौल में हुआ। जो भी सवालात उठाए गए तमाम रहनुमा यही कहते हैं कि उनका बड़ी ही तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए भी जो किरदार रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का और इन पर्टिकुलर ISI का, वो भी काबिल सताइश है, वो हमारे सामने है। और जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस हवाले से अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर जो भी मामलात रहे हैं उनको बड़े डेलिकेटली हैंडल किया और बहुत सारे जो एडवर्सरीज़ हैं उनको इस हवाले से ख़ित्ते के अंदर तकलीफ़ भी हुई। भारत के अंदर भी एक ऐसा माहौल रहा जहां हम प्रेज़ कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, पाकिस्तान की ISI की। वहाँ पर एक बात ज़रूर मौजूद है और वो सवाल है, वो ये कि जब ऐसा इंपॉर्टेंट इजलास होता है, ऐसी इंपॉर्टेंट इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों नहीं होते? वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ऐसा कौन सा अहम काम इस वक्त लाहक होता है जिसके तहत वो वहाँ पर नहीं हो सकते लेकिन कहीं और हो सकते हैं? क्या अब भी वो ये समझते हैं कि जहां मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आ जाए वहां पर पार्लियामेंट्री पार्टीज के मेंबरान से या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हाथ नहीं मिलाना? ये इस तरह की सियासत, इस तरह की पॉलिसी हुकूमत को कहां तक लेके जाएगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। मामला और भी है। मामला ये है कि जहां हुकूमत को महंगाई का जिन परेशान कर रहा है, वहां पर हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट आ रही है और वो चार्जशीट ये आ रही है कि एक बाई इलेक्शन जो कि इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराने की कोशिश की, फिर उस पर रीपोल हुआ इसी साल जनवरी फरवरी के अंदर, जिस तरह की बदतरीन धांधली की कोशिश की गई, यानी पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको उठाया गया, अमले को उठाया गया, एक नामालूम जगह पर ले जाया गया और ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के नतीजे में ये तमाम बात सामने आ चुकी है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? क्या इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेर इंतज़ाम यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब इसकी जिम्मेदारी लेगी? कौन लोग हैं जो कि इस पूरे मामले के अंदर मुलव्विस थे? इलेक्शन कमीशन ने कुछ कमेटीज तरतीब दी हैं जिसके नतीजे में यह कहा जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और आपने देख लिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब कलदम नहीं रही, अब वो मुल्क के सियासी धारे के अंदर एक दफ़ा फिर शामिल होगी। याद रहे कि उन्होंने 22-23 लाख वोट पहले ही लिए हैं, लेकिन सियासी तौर पर इसका नुकसान या फ़ायदा कैसे होगा? अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप जवान प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया डार साहब आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको आप देखते हैं। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा के और मियां नवाज शरीफ साहब के फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के। ज़ुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब डार साहब आपसे पहले शुरू कर देते हैं। देखें, हर एक ज़हन में ये सवाल आता है, इससे अहम मामला हो नहीं सकता जहां पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आला क़यादत मौजूद हो, DG ISI मौजूद हो और इतने सेंसिटिव मामले पे वो किसको ब्रीफ कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री लीडर्स को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, जितनी अहम पार्लियामानी पार्टियां उनके लीडरान को। प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ नहीं आते, इंडिया वाला मामला हो वहाँ नहीं आते, कश्मीर वाला मामला हो वहाँ नहीं आते, क्यों? देखिए खैर, जहाँ तक हुकूमत की बात है, हमारे भी वहाँ नुमाइंदे मौजूद थे। ये नहीं कि नुमाइंदे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होते ना। नहीं, देखें अब ये आप नहीं कह सकते, पहले भी वो जाते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जब मीटिंग पहली दफ़ा तो नहीं हुई या आखिरी दफ़ा तो नहीं हुई, और आज वो क्यों नहीं जा सके? खैर मुझे आज की उनकी मसरूफियत का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस मसरूफियत में थे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हो या ना हो? नहीं, होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि अगर वो नहीं गए और ना आपको पता है ना मुझे पता है ना भट्टी साहब को पता है कि क्या वजह थी वो उसमें नहीं गए, लेकिन उनके जो नुमाइंदे हुकूमत के जो उनको ब्रीफिंग देंगे या जो भी वहाँ बातें हुई हैं उनको अपडेट कर दिया जाएगा।
اب بہت ساری ایسی جگہوں پہ پرائم منسٹر نہیں جاتے ہیں لیکن منسٹرز پہنچتے ہیں. آپ کا انٹیریئر منسٹر پہنچ رہا ہے, آپ کا فارن منسٹر پہنچ رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خیر اس کو آپ ایک سٹوری کے لیے تو ضرور ٹویسٹ کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر نہیں گیا تو مقصد یہ ہو گیا. ڈار صاحب ہمارے بھائی ہیں, ٹویسٹ کیا کرنا ہے, ایک فیکٹ ہے کہ پرائم منسٹر نہیں گئے تھے, ٹویسٹ والی کیڑی گل ہے. نہیں, میرا مقصد ہے کہ آپ مقصد نہیں گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت ڈسکا میں ہوا تھا, ہم تو اس کی بھی بات کروں گا. میں تو چاہتا ہوں اس پہ بھی بات کی جائے. تو خیر ایک اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے, اچھا ماحول میں اجلاس ہوا جو آپ نے انٹرو میں بھی کہا, اور ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. جہاں قومی سلامتی کی بات آ گئی ہے وہاں پھر سیاست کو ایک قدم پیچھے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی پالیٹکس شروع کر دیں. یہی اپوزیشن آپ سے کہتی ہے کہ وزیر اعظم کو سیاست کو پیچھے رکھ دینا چاہیے, اور یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, اس سے اہم معاملہ کو ہو نہیں سکتا تھا, تو وزیر اعظم کو وہاں ہونا چاہیے تھا. قومی سلامتی کے اوپر جو اس وقت کے وزیر اعظم نے, میں سمجھتا ہوں جتنا ان کو ادراک ہے اور جس طرح بہت سارے ایشوز کے اوپر وہ انہوں نے لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں, اس طرح انہوں نے ماشاءاللہ پورا آگے بڑھے ہیں. اور ماضی میں بھی آپ لوگوں کے سامنے کیا ہوتا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جہاں بھی ضرورت رہی ہے, یہ نہیں کہ آپ ایک اجلاس کو لے کے یہ سوچیں کہ شاید وہ قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر سنجیدہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں نا جن میں پرائم منسٹر تشریف نہیں لائے, تو سوال یہی اٹھتا ہے نا, میرے جیسا عام پاکستانی, آپ تو بڑے لوگ ہیں نا, میرے جیسا عام پاکستانی یہ پوچھے گا آپ سے کہ پرائم منسٹر صاحب کتنے نے. میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک 1-on-1 کروا دیتے ہیں ٹاک شو, پھر آپ پوچھیے گا سوال. اللہ کرے پرائم منسٹر صاحب مان جائیں, میں درخواست آپ کے ذریعے بھجوا دیتا ہوں انہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ہمیں ٹائم دے دیں. بہت سارے کیے ہیں اور میرا حال ہے ان قریب پھر اور بھی کریں گے, اور آپ کو بھی انشاءاللہ پورا موقع ملے گا. ٹھیک ہے, آپ کے توسط سے میں نے درخواست آگے بھجوا دی. آپ کیپٹل ٹاک شو کو ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی موقع ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. زبیر صاحب ویسے سیاست نہیں کرنی چاہیے سر, آج بھی دیکھیں سعد رفیق صاحب کا بیان ہے کہ وزیر اعظم کہاں ہیں, وہ اس سے میٹر نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا سر. قومی سلامتی کا معاملہ ہے, سارے ان کی پارٹی کے ممبرز بھی موجود تھے, لیڈر آف دی اپوزیشن موجود تھے, اچھی بریفنگ ہوئی, بڑے زبردست ماحول میں ہوئی, قصہ ختم. ایک تو میرا خیال ہے میں عمران خان کو کافی اچھی طریقے سے جانتا ہوں, اور میرا خیال ہے میں پہلا پولیٹیشین تھا جب فیبری 2019 میں وہ انڈین اٹیک ہوا, اس کے بعد بریفنگ اسی قسم کی تھی, تو اس میں بھی وزیر اعظم نہیں آئے تھے. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہی ول نیور کم, اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت کرونا بھی نہیں شروع ہوا تھا, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس لیے نہیں آتے ایک چھوٹے اس میں کہ ان کو ہاتھ ملانے پڑیں گے, اور وہ ہاتھ ملا ہی نہیں سکتے. اور وزیر اعظم نے اب سے کچھ دن پہلے اس کو کھل کے بیان بھی کر دیا, 3 سال کے بعد کیا لیکن کر دیا. اصل وجہ بتا دی کہ میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ مجھے ہاتھ ملانا پڑے گا. اب اگر وزیر اعظم پاکستان نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پر اس وجہ سے نہ آئیں کہ جب کہ وہاں جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا, اور جو ریزن انہوں نے دیا تھا وہ بالکل مطلب اس کی کوئی لاجک ہی نہیں تھی کہ جی ان کے اوپر کرپشن چارجز ہیں. کرپشن چارجز تو آپ کے لیفٹ رائٹ سینٹر آگے پیچھے سب لوگوں پر ہیں, تو آپ کیا ان سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں؟ تو وہ کوئی, اور پھر یا تو یہ ہے پھر آپ کو پارلیمنٹ ڈسبینڈ کر دینی چاہیے, آپ کو تو اس پارلیمنٹ کو ریکگنائز ہی نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کو اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے اور آئی ایس آئی چیف سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں بریفنگ کر رہے ہیں. سر صرف ہاتھ ملانے کا ایشو ہے. لیٹ می کمپلیٹ. پھر پرائم منسٹر ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری شوڈ آسک اور آرڈر دا چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ آئی ایس آئی چیف کہ جی آپ وہاں نہ جائیں, کیونکہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا, شہباز شریف یا بلاول بھٹو کے ساتھ ملانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی کرپشن کے حق میں ہیں. اور پھر شاہ محمود قریشی بھی جاتے ہیں وہاں, اور باقی لیڈرز بھی جاتے ہیں, آج شیخ رشید بھی تھے وہ بھی ہاتھ ملاتے ہیں. تو اس کا مطلب ایک چیز تو طے ہے کہ شاہ محمود قریشی ہوں یا دوسرے جتنے بھی لوگ تھے جو حکومت کی طرف سے آئے تھے یا سیکیورٹی کی بریفنگ کے لیے جو آئے تھے, ان کو کرپشن کا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل سہمت ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کا, اینڈ ٹو شو ٹو دا ورلڈ کہ ہمیں کرپشن سے کوئی سروکار نہیں ہے, صرف ہے تو ایک ہمارے عمران خان صاحب ہیں جو بنی گالا میں اس وقت چھپ کے بیٹھے. سر وہ دیکھیں عباس بولڈ ہیں, اتنا غلط ہر چیز سے دیکھیں ان کا معیار وہ نہیں ہے نا جو آپ کا پرائم منسٹر صاحب تو پھر شاید یہی لوگوں کو بتا رہے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں کہ تو آپ کو پورا فیکٹس بتائیں, آپ نے جو بات کی آپ کہتے ہیں محض یہ ہاتھ ملانے کا ایشو ہے, بٹ بھٹی صاحب کیا یہ واقعی پرائم منسٹر ایسے سوچتے ہیں؟ آپ کی تو بڑی ملاقاتیں رہتی ہیں کہ ہاتھ ملانے کا مسئلہ ہے پرائم منسٹر کا کہ یار میں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا, اگر جاؤں گا ایسی میٹنگ کے اندر تو مجھے ہاتھ ملانا پڑ جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک, واقعی ہاں
تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہاتھ ملانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہی تو عمران خان ہے. اچھا. یہی اس کی اسٹرینتھ ہے, یہی اس کی کمزوری ہے. اچھا. وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے, روایتی جمع تفریق میں نہیں پڑتا. یعنی آپ اس بات پہ, یہ فرد جرم بھی ہے کہ آپ کشمیر پر اکٹھے نہیں ہوتے, آپ جی بی پر اکٹھے نہیں ہوتے, آپ کرونا پر اکٹھے نہیں ہوتے, آپ ٹڈی دل پہ اکٹھے نہیں ہوتے, آپ قومی سلامتی کی میٹنگز میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں بلاول, شہباز شریف اور باقی سارے جو افغانستان کی ہوئی ہے, ہاں, اور افغانستان پہ, اور اس لیے نہیں جاتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں. یہی اسٹرینتھ ہے اس عمران خان کی, یہی 22 سال اس نے کیا, اور اسی وجہ سے آج وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, اور یہی ان کی ویکنس آج بن گئی ہے. آج یعنی اس طرح کے اجلاسوں میں کہتا ہوں کرونا کا بہانہ کر لیتے کہ بھئی میں کرونا کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملایا, گلوز پہن کے آ جاتے, ماسک لگا کے آ جاتے, آنا چاہیے تھا. کیونکہ آپ ہاتھ نہ ملائیں, آپ ان سے رابطہ نہ رکھیں, ان کو کھانوں پہ نہ بلائیں, ان کا سارا کچھ نہ کریں. لیکن یہ پاکستان سے بڑا نہ عمران خان ہے, نہ نواز شریف, نہ زرداری صاحب, نہ کوئی بھی بڑا, کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان سب سے بڑا ہے. اور جب آپ اتنے بڑے ایشوز ہوتے ہیں تو آپ اب ان پٹ نہ دیں, آئیں 5 منٹ 10 منٹ بیٹھیں, آپ پھر جانا چاہتے ہیں کہ میں مصروف ہوں. اور مصروفیت کا بہانہ اس وجہ سے نہیں لگایا جا سکتا کہ میرے خیال سے آج کی تاریخ میں یہ سب سے اہم اجلاس ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو, پاکستان کی یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہو, آپ کے برابر میں ایک بہت سینسٹیو حالات ہوں, پاکستان کا اس کے اندر کلیدی کردار ہو, آئی ایس آئی کا کلیدی کردار ہو, اور وہ بریفنگ دے رہی ہو اور وزیر اعظم نہ ہو. سر ہمارا ملک سٹیک پہ لگا ہوا ہے, برود کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہماری اگلی نسلوں کو حفظ و امان میں رکھے, یہ بڑا امپورٹنٹ مان. اچھا, پھر اس پہ آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ مان لیا میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوں, اپنے قائد تبدیلی, انقلاب تبدیلی, قائد انقلاب کے ساتھ, کہ وہ یہ واقعی کرپٹ لوگ ہیں, نااہل لوگ ہیں, انہوں نے ملک لوٹا ہے, ایون فیلڈ سرے محل بنائے ہیں, تباہی پھیر دی. سر اگر یہ کرپٹ ہیں تو نواز شریف صاحب کو آپ نے کیوں جانے دیا؟ مجرم تھا, کرپٹ تھا, نااہل تھا. 6.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد آپ نے کیوں رحم آ گیا؟ آج نہیں رحم آیا پاکستان پر, میٹنگ میں نہیں ہے, اس دن رحم آ گیا. اگر یہ کرپٹ ہیں تو شہباز شریف کو کیوں پی اے سی کا چیئرمین بنایا, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا؟ پھر آپ نے چند دنوں بعد کہا جمہوریت سے مذاق ہے, لیکن کیوں بنایا تھا؟ اگر یہ کرپٹ ہیں تو زرداری صاحب سے حمزہ شہباز شریف صاحب تک ہر روز پروڈکشن آرڈرز کیوں ان کے جاری کرتے ہیں؟ آپ ختم کر دیتے آپ. اور دوسرا بات ہے کاف لیگ, آپ نے کہا تھا کرپٹ ہے, آپ کیوں اتحاد دی ہے؟ ہاں, یہ کاف لیگ والی بات سمجھ ایم جاتی کیو ہے. میں آپ نے کہا تھا کرپٹ ہے, قاتل ہے, بھتہ خور ہے, کیوں اتحاد دی ہے؟ نہیں, اب تو آپ نے کہا اب تو وہ دھلی بھی ہے. نہیں, نفیس لوگ ہیں, انہوں نے نفیس لوگ. اچھا, دوسرا آپ نے کہا تھا الیکٹیبلز کرپٹ ہیں, آپ کے ساتھ الیکٹیبلز کیوں ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ آزاد امیدوار بٹی صاحب ایسا کیوں ہے؟ اگر وزیر اعظم پاکستان اس طرح کی ہیں کہ وہ, آپ کہتے ہیں یہی تو عمران خان صاحب کا ڈیفائننگ چیز ہے کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں, لیکن جتنے کام آپ نے گنوائے ہیں یہ سارے کام روایتی سیاستدانوں ہیں. نہیں, یہ روایتی نہیں ہے. نہیں, کسی کو کہنا پہلے کہ فلانا ڈاکو ہے پنجاب کا, پھر اس کو ساتھ رکھ لینا, ایک ہی کام ہوا. یہ دوسرا عمران خان ہے, یہ دوسرا عمران. یاد رہے, یاد رکھو ایک عمران خان. اچھا نہیں, اچھا 2-3 جملے. اچھا, پھر آپ صاحب کا موڈ اچھا نہیں ہے. نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بھائی سے, کیونکہ میں کس طرح کروں گا. اچھا, اس کے بعد پھر ہے کہ آزاد کرپٹ ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. اچھا, یہ بھی چھوڑ دیجیے گا. پھر آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ابھی کل بھی ہمیں کہا کہ مغرب میں, یورپ میں, ریاست مدینہ کی بات کر کے فوراً مغرب پہ چلے گئے کہ مغرب, مدینہ, یہ وہ میں جہاں نام بھی آ جائے نا وہ استعفے دیں. پینڈورا لیکس میں بھی کچھ کرپٹس کے نام آئے تھے, مبینہ کرپٹس کے, آپ ان کے ساتھ روزانہ ہاتھ ملاتے ہیں. شوگر کمیشن کے میں کچھ مبینہ فنگر پوائنٹنگ ہوئی تھی شوگر کمیشن کی, پہلی دفعہ آپ نے پڑھی ہے, آپ اس میں بھی اور ہاتھ ملاتے رہے. ادویات, آٹا, گندم, چینی, اور یہ سارے جو ارد گرد اسکینڈل, بی آر ٹی, مالم جبا, سارے ان کے بھی ہاتھ ملا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے. میں عمران خان صاحب کو, حالانکہ مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ قومی سلامتی کے اجلاس آنے سے, لیکن میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے پہ کھڑے رہے اور نہیں ہے. لیکن سر دوسری طرف مطلب آپ کہتے ہیں دوسرے عمران خان کو دیکھ. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب یہ چلیں, ہاں بتاؤ, امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ پروگرام کے ویورز بھی ہیں. ایک تو یہ ہے پاکستانیوں کے پرائم منسٹر کو تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کہہ لیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ان کے ساتھ مختلف ایجنسیز کام کر رہی ہیں. یہ کہنا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر پتہ ہی نہیں, اپڈیٹ ہی نہیں دیا گیا, شاید یہی ایک میٹنگ تھی جو ایک سینٹرلائزڈ رکھی گئی ہے, تو اب پرائم منسٹر نے مس کر دیا, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ملک کے کیا حالات ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاد بھٹی صاحب اور گورنر صاحب, سابق گورنر جو رہے ہیں, انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر کو ملکی ایجنسیاں جو ہیں
ٹائم ٹو ٹائم ہم سب سے زیادہ پتہ ہے انہیں سب سے زیادہ پتہ ہے. تو اس ایک لیے اگر یہ خود کہہ رہے ہیں معذرت ایک جملہ صرف معذرت کا تسیم میرے بھائی ہے, میں اس کی بات کبھی بھی نہیں کرتا, صرف معذرت, میں نے یہ لفظ بولا ہو کہ عمران خان کو کچھ پتہ نہیں ہے, نہیں وہ نہیں میں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر نہیں دیا انہوں نے, عمران خان صاحب کو سب پتہ ہے, پتہ ہوگا, میرا یہ کہنے کا کہ یہ کہنا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر سنجیدہ نہیں ہیں یا دلچسپی نہیں رکھتے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک بار بار کہہ رہے ہیں, زبیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے تجزیہ کیا عمران صاحب کی شخصیت کا, عمران خان صاحب کی, وزیر اعظم کی شخصیت کا, انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. یار میں یہی تو ان کو کہہ رہا ہوں, بڑے مرے جا رہے ہیں کہ عمران خان ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا. میں کہوں گا اپنے لیڈر کو, میں ریکویسٹ کروں گا ملا لیں ہاتھ کے ساتھ, مرے جا رہے ہیں کہ یار عمران خان ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا. ایک بندہ کھڑے کر لیں, مجھے بتا دے کس دن سارے کھڑے ہو جائیں, اچھا کہہ دیں گے. عثمان ڈار آپ کا گلا دور کروا دوں گا, میں انہیں بولوں گا ٹی وی ٹاک شوز میں اپوزیشن والے بڑے روتے ہیں, وہ نہیں ملائیں گے. اچھا چیلنج کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں ملائیں گے, پھر بھی تو آپ تو گلا کہہ رہے تھے ابھی. اب حوصلے سے سنیں نا, اب آپ جب عمران خان اپوزیشن لیڈر تھے نا, سن لینا, ادھر میں ایک ریسٹورنٹ میں سب نے دیکھا تھا, آپ کی ساری لیڈرشپ تھی, وہاں میں نے ہاتھ آگے بڑھایا, انہوں نے ریفیوز کر دیا. یہ اس وقت کی بات ہے, آج سے 4 سال پہلے کی. وہ نہیں ملاتے بھائی وہ. اچھا میں نے, اللہ نہ کرے میں نے کوئی کرپشن کی ہو, لیکن دیکھیں نہ الزام لگا, اور ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے. I think this is his psyche. There is a serious problem. There is a serious problem. He does not shake hands. فالو کرتے ہوں گے نا کرونا کے. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی میں. زبیر صاحب, you are being too harsh sir. وہ شاید SOPs فالو کر رہے ہو, نہیں ہاتھ ملانا چاہتے کسی سے. میں نے تو ایک اپنا واقعہ بتایا ہے, ایکچوئل واقعہ بتایا ہے. آپ عمران خان, تب تو کرونا نہیں آیا تھا. دیکھیں آپ کے بھی زندگی کے اصول ہوں گے, ہم بھی اصولوں پہ زندگی گزار رہے ہیں. اچھا ان سے پوچھیں, ان سے ہاتھ اگر ان کا یہ کہنا ہے, ڈار صاحب کو جب ڈالتے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں یہ کہنا کہ پرائم منسٹر کو ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں, کرپشن انڈورس کر رہے ہیں, آپ نے کچھ ریفرنسز دیے جی کیو لیگ کے ساتھ یہ ہو گیا, ڈاکو تھے یہ ہمارے ارد گرد. دیکھیں یہ تو سرٹیفائیڈ اسٹیبلشڈ سزا یافتہ اشتہاری ہیں. اچھا مطلب کیا کیا نہیں ہے ان کا, مجھے آپ یہ بتاؤ. شہباز شریف صاحب تو نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے؟ خود کہندے نے میاں شہباز شریف, ہم مجھے تو پتہ ہی نہیں کدھر سے آ گئے. ہم سزا ہوگی تو کنوکٹڈ ہوں گے نا ڈار صاحب. اس ملک میں تو سزائیں ہوتے ہوئے بھی پھر جو ہوتا ہے, نواز شریف صاحب کو جو ہوئی ہے وہ کدھر ہے, ہو گئی, وہی نہیں آ رہے واپس. پوچھے نا زبیر صاحب سے کب میاں نواز شریف نے آنا ہے, بڑا کہتے ہیں جی اس مٹی سے پیار ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اندر میں تو یقین کریں, میں پرائم منسٹر پاکستان کیوں نہیں آیا, آپ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ذکر نہیں ہے. اگر میرے پاس پرائیڈ آف پرفارمنس دینے کے اختیارات ہونا ایوارڈ اس ملک کا, تو میں زبیر صاحب کو دوں. یہ جتنی دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ اپنی کرپٹ ترین لیڈرشپ کا دفاع کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے, انہیں ایوارڈ ملنے چاہیے, تمغے ملنے چاہیے انہیں. کبھی نہیں یہ کریں گے. ابھی یہ آپ کے پروگرام میں ثابت کر دیں گے کہ میاں نواز شریف کرپٹ نہیں. وہ آپ زبیر صاحب کا کام ہے یار, آپ ان سے رائٹ ثابت کر دیں گے. ایون فیلڈ بھائی جان ان کا رائٹ ہے یار, یہ ان کا رائٹ تو نہیں ہم لے سکتے نا. انہوں نے, ان کی کنوکشن ہے, انہوں نے اس چیز کو دلیل سے ثابت کرنا ہے کہ میاں نواز, میں بلیو کرتا ہوں. ہاں وہ ان کی کنوکشن ہے, وہ اس پہ بلیو دلیل سے ہی ثابت کرتا ہوں. ہاں وہ ثابت کر سکتے ہیں. تو دیکھیں میری بات سنیں, میں تو وہ چھوٹے چور جو مرغی چور, سائیکل چور, گاڑی چور, چھوٹے چھوٹے چور مجھے سن رہے ہیں اگر آپ کے پروگرام سے, تو میں انہیں کہوں گا زبیر صاحب سے اور ان کی پوری ٹیم سے رابطہ کریں. بڑے بڑے ڈاکوؤں کو یہ جیلوں سے نکالتے ہیں, لہٰذا آپ لوگ ان کے فقراء سے رابطہ کریں, یہ بھی آپ لوگوں کو باہر نکال لیں گے. سر میں زبیر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, ایک بریک لے رہے ہیں, مختصر سا بریک. بعد ڈکیتی کی ہوئی یا ڈاکوؤں کی ہوئی, ایک ڈاکہ ڈلا ایک بائی الیکشن کے اوپر بھی, اور پھر اس کا نہ صرف ان کا رزلٹ کل عدم ہوا, سپریم کورٹ سے انڈورسمنٹ ہوئی, انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی, اور اس ڈسکا کے بائی الیکشن میں کیا ہوا, بھٹی صاحب نے بھی رپورٹ پڑھی ہے, میں نے بھی پڑھی ہے, زبیر صاحب نے پڑھی ہے, اور ڈار صاحب نے تو پڑھی ہوگی, ان کا تو ضلع ہے. کیا ہوا اس کے اندر, ذرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
زبیر صاحب آپ کو تو ایوارڈ کی ریکمنڈیشن کیپٹل ٹاک سے بھجوا دی ہے انہوں نے، عثمان ڈار صاحب نے، لیکن بات وہ یہ اس بات پہ یہ بیسیکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ویسے نہیں ہیں جیسے آپ کے لیڈران ہیں، اس لیے وہ خود کو ذرا آرمز لینتھ پہ رکھنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ مکس اپ نہیں ہونا چاہ رہے. باقی پرائم منسٹر کو زیادہ پتہ ہے کسی سے بھی قومی سلامتی کے امور کا. ایک تو میرا خیال ہے اس کا تو بالکل صحیح ہے، عثمان ڈار نے میاں نواز شریف کو اور تمام لیڈرشپ جو ہے پی ایم ایل این کی، اس کو میں نے درجنوں دفعہ سینکڑوں دفعہ دفاع کیا اور دلیل کے ساتھ کیا، اور میں بالکل آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ وہ ان کو غلط سزائیں ملی تھیں، اور جن کو سزائیں نہیں ملی ہیں ان کے کیسز آپ پڑھ لیں تو آپ کو خود سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی رولنگ سے پتہ چلے. لیکن یہ خود اپنا بھی تو جواب دیا کرے نا. ایک ہی چیز کا آج کہیں تقریر کل کر رہے تھے عمران خان صاحب اور ذکر کر رہے تھے ریاست مدینہ کا اور بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے، تو کسی نے ٹویٹ کر کے یہ پوچھا کہ وہ تو بڑی اچھی آپ نے باتیں بتائی ہیں، اب یہ تو بتا دیں کہ توشہ خانہ میں جو آپ کو ملا تھا اس کا تو جواب دے دیں. صحیح ہے بالکل. اب یو کانٹ ہیو ٹو ڈفرنٹ اسٹینڈرڈس. آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست مدینہ میں جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کے لیے وہ ایک مثال ہے، اور ہمیں خاص طور پر لیڈرشپ کے لیے ایگزامپل ہے کہ ہم ہائی مورل سٹینڈرڈ سیٹ کریں. میں لیگل سٹینڈرڈز کی تو بعد میں آؤں گا، مورل سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں. کیا عمران خان بائی ریفیوزنگ کنسسٹنٹلی ٹو ایون ایکنالج این آنسر کہ ان کو کیا ملا تھا پچھلے 3 سال میں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے وہ جو ملا تھا ان کو بیچ کے کتنے ڈالرز کمائے ہیں یا پاؤنڈز کمائے ہیں، میں وہ تو کر ہی نہیں رہا. کیا آپ ایک طرف ریاست مدینہ کی ایگزامپل دیں اور دوسری طرف کہیں کہ میں جواب نہیں دوں گا، آئی ریفیوز ٹو آنسر کہ مجھے کیا ملا تھا؟ آپ کہہ دیں کچھ نہیں ملا تھا. اب بڑا سمپل ہے نا، آپ یہ کہہ دیں کچھ نہیں ملا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں پورے 22 کروڑ عوام کو، ان باشمول عثمان ڈار، جو میں آئی ایم 100% شور شرمندہ ہیں اس بات پر، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی جواب تو دیں کہ جی ٹھیک ہے وہ $700,000 کی نہیں بکی تھی، $300,000 کی بکی تھی، یا $200,000 کی بکی تھی، اور پیسے اتنے تھے کہ میرا نہیں دل کر رہا تھا کہ میں جمع کراؤں. تو اچھا مطلب آپ جواب نہیں دے رہے اور آپ انگلیاں اٹھا کے دوسروں پر کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. دوسری بات یہ پلیز، جب خود عمران خان صاحب نے سٹینڈرڈز بتائے تھے اور عثمان ڈار صاحب گواہ ہیں اس چیز کے کہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ چینی اتنی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکمران چور ہیں، تو یا تو وہ اس وقت غلط بیانی سے یا جھوٹ بول رہے تھے، یا آج جواب دینے سے قاصر ہیں کہ جی 150 روپے جب چینی ہو گئی ہے. اور کمیشن رپورٹ جو تھی، شوگر کمیشن رپورٹ، کہ 1 روپے چینی بڑھتی ہے تو 5.5 بلین روپے پاکستان کے عوام کی جیبوں سے جاتے ہیں. 1 روپے چینی تو پاکستان کے عوام کی جیبوں سے جو گئے ہیں پیسے، وہ کس کی جیبوں میں گئے ہیں وہ بھی تو بتائیں نا. شوگر کمیشن رپورٹ جو آئی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ عمران خان صاحب نے تو پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا اب ہم سمجھ گئے کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. نہیں بٹ ویسے ایک بات بہت دلچسپ ہے، میں کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں ایک بریک لیتا ہوں، دوبارہ یہاں پر واپس آؤں گا اور عثمان ڈار صاحب اور بھٹی صاحب سے بھی اور زبیر صاحب سے بات. المیہ ہے، قومی سلامتی کا معاملہ ہو، امپورٹنٹ حساس ایشو، وہاں پر بھی سیاست آ جاتی ہے، الزام تراشی آ جاتی ہے، سوالات کا جواب دیتے ہوئے معاملہ کہیں ڈائگریس ہو کے کہیں اور چلا جاتا ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عثمان ڈار صاحب دیکھیں، اب میں نے آپ سے ڈسکا کا پوچھنا ہے، پر وہ انہوں نے آپ کو تانا دے دیا کہ آپ ساروں کو چور ڈکیت کہتے ہیں، وہ توشہ خانہ کا حساب ہی نہیں دیتے. آپ وہ دے دیں یار، بتائیں کتنے کی بیچی ہے. انہوں نے کہا بیچ دی ہے گھڑی. اصل میں زبیر صاحب کا منیب مسئلہ یہ ہے کہ خود ان کی لیڈرشپ ڈکیٹیاں ڈالتی رہی ہے توشہ خانہ پہ، چاہے BMW ہو، نیکلس ہو، کچھ اور چیزیں. بھٹی صاحب کی باری آئے گی، یہ بھی وہ تو ہوں گے ایسے. تسی تو دسو، آپ تو بتا دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے ٹاک شو کا ایئر ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید پرائم منسٹر عمران خان نے کرپشن کیا ہے. پاکستانیوں، میرا لیڈر وہ شخص ہے اور مجھے فخر ہے اس کو جو بھی تحائف ملے لائف میں ایز اے سپورٹس مین اور زندگی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ جس شخص نے شوکت خانم کو دے دیا. گھڑی کا کہہ رہے ہیں بیچ دی، ایسے ہی میں ان کے کیا جواب دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس
ایلیگیشن پہ بھی ان کو جواب دینا میں سمجھتا ہوں توہین ہوگی جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے اس لیے ٹھنڈے ہو جاؤ. توہین ہوگی یہ سوال کا جواب دینا. اور زبیر صاحب چاہتے ہیں کہ میں بھی ان سے ہاتھ نہ ملاؤں میرے لیڈر کی طرح, جس طرح کی یہ ٹاک شو میں آ کے باتیں کرتے ہیں. زبیر صاحب تو پورا ہوم ورک کر کے آیا کریں. انہوں نے تو گھڑی کا توشہ خانہ مہنگائی کی بات کر رہے تھے. جب میرا لیڈر اس ملک میں مہنگائی کی بات کرتا تھا, آپ ٹھہریے گا ذرا, تو کہہ دیں, آپ کہہ دیں کچھ نہیں ملا. حوصلہ کریں. آپ کہتے ہیں آپ نے بڑا ٹکا کے دفاع کیا ہے. اگر زبیر صاحب آپ میں اخلاقی جرات ہے تو مجھے ایک بھی پیپر دکھائیں ایف ایف ڈپارٹمنٹ کا, کوئی منی ٹریل دکھائیں. اگر زبیر نے, محمد زبیر نے اپنی لیڈرشپ کا پاکستانی دفاع کیا ہے تو صرف بول کے, کوئی پیپر نہیں ہے ان کے پاس. میں زبیر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیپٹل ٹاک میں پروگرام کر لیتے ہیں. لائے کیا دیا انہوں نے؟ اچھا چلے وہ زبیر صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں ان نون لیگ والوں کو سنیں ذرا, ان نون لیگ والوں کو ضرور شرم آتی ہوگی. سن لیں ذرا, حوصلے سے سن لیں ذرا. ان نون لیگ والوں کو ضرور شرم آتی ہوگی, اور خاص طور پہ عابد شیر علی مجھے سن رہا ہوگا, جو میں روز دیکھتا ہوں ان اپارٹمنٹس میں آ جا رہا ہوتا ہے. شرم آتی ہوگی جو اس ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنے, شرمندگی کا باعث بنے, وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ آج تک ڈار صاحب یہ میں نے پانی اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ غصہ ٹھنڈا کریں اور توشہ خانہ کا بتا دیں یار. مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں اور لسٹ تو دے دینا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, بتا دینا کہ کچھ نہیں ملا تھا. ڈاکے انہوں نے نہیں ڈالا, لیڈرشپ ڈال کے باہر بھاگی ہوئی اور یہاں بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں. زبیر صاحب نے تو سادہ سوال پوچھا تھا, آپ نے جواب دیا ہی نہیں اس کا. اگر لینا جواب چلے جائیں. میں نے سادہ سا سوال پوچھا تھا, آپ کہتے نہیں ملا. عدالتیں زبیر صاحب آپ کو جواب اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ملے گا. سر سوری, آپ کو یہاں جواب نہیں مل سکتا. بھٹی صاحب آپ نہیں تو عثمان ڈار صاحب صرف یہ کہہ دیں کہ نہیں ملا تھا. کیا نہیں ملا تھا؟ صرف یہ کہہ دیں نہیں ملا تھا, توشہ خانہ میں کچھ نہیں ملا. بھائی مجھے بتاؤ پہلے ہم آپ کو جواب دیں کیوں ہیں, ان کو کیوں جواب ٹھیک ہے, کوئی کسی نے جواب دیتے ہے ہی نہیں. ملک کی حکومت, ملک کی اپوزیشن کو جواب دے ہے ہی نہیں. کبھی کچھ لے کے آ جائیں گے. زبیر صاحب آپ کو جواب مل گیا, ملک کی وزیر اعظم کو جا کے کہنا کہ یار آپ کیوں شرمندہ کرتے ہیں, آپ بتا دیں پوری قوم کو کتنے کا بیچا تھا. یار وہ بار بار بیچا کہہ رہے ہیں, میرے دل کو چوٹ لگتی ہے. وہ وزیر اعظم پر الزام لگا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی سوال اور ایسے الزام کا جواب دینا بھی توہین ہے. توہین ہے بھٹی صاحب, توہین ہے ایسے سوال کا جواب دینا. لیکن دیکھیں معاملہ توہین ہے. تو تسی اور جو میں کیا قطری لیٹر لے آؤں کہ قطری نے آدھی قیمت پہ توشہ خانہ کی چیزیں نہیں ہیں. ہمیں آپ کی طرح کی نوسر بازی نہیں آتی. قطری آ جائے گا, کوئی جیلی ٹرسٹ ڈیڈ آ جائے گی, کیلبری فانڈ آ جائے گا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے, اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں میں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جواب توشہ خانہ کا وزیر اعظم عمران خان کو دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے مانگا تھا. اور میرے لیے بدقسمتی, یا میرے لیے دکھ کی, بدقسمتی لفظ چھوڑ دیں, دکھ کی بات یہ ہے کہ عمران خان حکومت نے توشہ خانہ کا جواب نہ دینے کے لیے نواز شریف کا خط پیش کیا, جو انہوں نے پیش کیا تھا اپنے دور میں, جو کہ حل نہیں ہے. یعنی ملک کی وسیع تر مفاد دوست, کوئی ایک دنیا میں بتا دیں کہ کسی ملک نے سرکاری تحفوں کا بتایا ہو اور دوسرے ملک سے تعلقات خراب ہو. ایسے نہیں ہوتا, آپ نام نہ بتائیں, آپ صرف تحفے بتائیں. تحفے. اور مجھے, میں پھر آج کہہ رہا ہوں, مجھے میرا نہیں, قیمت بتا دیں. میں نہیں مانتا کہ عمران خان صاحب نے کوئی گھڑی لے کر یا کوئی چیز لے کر بیچی ہوگی. وہ میرے لیے گھڑی پہنے ایکسپینسیو دیکھا ہے نہیں, ان کے ایسے شوق ہی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کے شوق ہیں. لیکن عمران خان صاحب بھائی ان کے پاس صحیح گھڑی بتا رہے ہیں, میں تو جس کے پاس ہے وہ تو جس کو بیچی لیکن عمران خان صاحب کو یہ اور حکومت کو جواب دینا چاہیے, کیونکہ یہی بد تبدیلی تھی جس کے خواب دکھایا تھا کہ ہم جواب دہ ہوں گے, ہم سارا کچھ کریں گے, ہم اس طرح نہیں چھپیں گے پیچھے. یہ ہے وہ چیزیں. اور مجھے اب یہ ہے وہ ذرائع والا کام ہو جائے. اچھا دوسری بات ہے کہ زبیر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ضرور رکھیے گا. مجھے زبیر صاحب کے منہ سے سن کر یہ دکھ ہوتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو غلط سزا دی گئی, یا وہ معصوم ہیں یا وہ بے گناہ ہیں. کلنٹن اور نکسن جھوٹ پر فارغ ہوئے, جناب اسپیکر قومی اسمبلی میں جھوٹ بولا. یہ ہیں وہ ذرائع جن کے پیچھے قطری خط, جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, اور اس کے بعد وہ کیلبری فاؤنڈ, اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جعل سازی, اس کے بعد 3 تقریریں نواز شریف صاحب کی جھوٹی, بچوں کے انٹرویو جھوٹے, اور اس کے بعد بھی یعنی آپ کو وہ چلو چھوڑ دیں کرپشن, معصوم آدمی ہے, آپ کو وہ وزیر اعظم, آپ اس کے ترجمان ہیں. پہلے بات تو مریم صاحبہ کا ترجمان تو مجھے ہضم ہی نہیں ہوتا کہ زبیر صاحب ہیں, کیونکہ ایک ایج میں چھوٹی,
دوسری کل پارٹی پوزیشن ہے دوسری ان کی کیا پارٹی پوزیشن ہے؟ نہیں ان کی زبیر صاحب کی نا، ان کی کیا اسٹرگل ہے کوئی یار ان کا کام ہے. دوسرا نواز شریف صاحب کا ترجمان، یعنی جو نااہل ہو کر مجرم ہو کر اشتہاری ہو کر ملک سے باہر ہے، اس کی ترجمانی. اور پھر تیسرا یہ کہنا کہ وہ معصوم ہے. اچھا چلیں آپ کا اعتراض اپنی جگہ. زبیر صاحب کو رسپونڈ کریں کیونکہ وقت ختم ہو. زبیر صاحب رسپونڈ کر لیں سر. جی ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ اگر آج کے ٹاک شو میں ڈسکشن ہوگی نواز شریف کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جواب آج کی حکومت کے پاس کسی چیز کا نہیں ہے. بھٹی صاحب کے ساتھ بالکل ایک پروگرام رکھ دیں. بھٹی صاحب آپ کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ آپ جس جوڈیشل سسٹم میں بلیو کرتے نا، میرا خیال ہے میں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں بلیو کرتا ہوں. پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے حساب سے پاناما کا کیس کیا گیا تھا تو دے دیتے اس پر سزا، قطری خط پر سزا دے دیتے، ٹیکس ایویژن پر دے دیتے، منی لانڈرنگ پر دے دیتے. کسی پر نہیں دیا تھا. اس چیز پر دیا تھا کہ یہ جو سیلری تھی جو ریسیویبل شو نہیں کیا تھا، اس لیے ڈسکوالیفائی کیا تھا فار اے لائف ٹائم. یہ کسی اکاؤنٹنٹ کو بھی نہیں سزا ملی آج تک. کسی اکاؤنٹنٹ کو نہیں پکڑا جاتا ہے نا، انویسٹیگیشن میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ بھی ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں. بلیک یا لاٹ وہ ساری چھان بھٹی بھی صاحب ہوئی سن تو پتہ چلا کہ بھٹی صاحب سن لیں، چھانیوں کے بھی معاملہ چل رہے ہیں. بھٹی صاحب سن لیں. بھٹی صاحب چپ ہیں سر. ایک یہ سیکنڈ. ہمارے بلیک لاٹ ڈکشنری کا کیوں ذکر کیا گیا تھا؟ بلیک لاٹ ڈکشنری کا کیوں ذکر کیا گیا تھا؟ کیونکہ پاکستان کے قانون کے حساب سے وہ جرم تھا ہی نہیں، اس لیے بلیک لاٹ ڈکشنری کا ریفرنس دے کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. کمال کرتے ہیں بھائی. آپ ان کا ججمنٹ دیکھیں نا کہ ججمنٹ کیا کہتا ہے. میری کوئی جائیداد نہیں، اس پہ آپ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ترجمانی جی کریں وہ پتہ چل گیا ہے سب کو، میری کوئی سب ظاہر ہے، بٹ اس کی سزا دے دینی چاہیے. نہیں میری کوئی جائیداد معافی مانگے قوم سے. نہیں یہ تو پھر نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہے. میں زبیر صاحب آپ کا عثمان بھٹی صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بدقسمتی کی بات ہے جی، بڑا اچھا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو جاتا ہے، قومی سلامتی کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، سوال و جواب اچھے ہوتے ہیں. جب بات ہوتی ہے ایسے موضوعات میں، کیپٹل ٹاک کے اندر یا کسی ٹاک شو کے اندر، وہاں معاملہ الزام تراشی پہ چلا جاتا ہے. بدقسمت بات ہے. دیٹس واٹ اٹ از. یہی پالیٹکس ہے آج کی. آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.